अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। हाय मैं मर गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं बड़ी जवानी में बेवा हो गया। वो उस वक्त गाँव की औरतों की तरह आव बका कर रहा था। सुबह जो कि अभी थोड़ी ही देर पहले अपने लिए कॉफ़ी बनाकर किचन से बाहर निकली थी। उसकी बेसुरी आवाज़ सुनकर नागवारिया से बोली, क्या सुबह सुबह मुर्गों की तरह बांगे दे रहे हो मेरी प्यारी बहन। वो अपने दोनों हाथ उठाकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा तो वो साइड पर होकर खड़ी हो गई थी। खबरदार, उसने अपनी काफ़ी बचाने की कोशिश की थी। तुम्हें अपनी काफ़ी की फिक्र है लेकिन अपने भाई के दिल की फिक्र नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा भाई एक इंतहाई दिल फेंक किस्म का इंसान है। आज उसका ब्रेकअप हो गया है तो कल को वो किसी नई लड़की को ढूंढ लेगा। और अब मैं तुम्हें ये भी वार्निंग दे रही हूँ कि इस बार तुम रोते हुए मेरे पास आए तो मैं दादा जान से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। फिर वो तुम्हारी शादी शकीला से कर देंगे। ये सुनकर उसने झट से आंखों में आए हुए अपने नादीदा आंसुओं को साफ किया था। तुम अब क्या मुझे ऐसी धमकियां दोगी? मैं धमकियां नहीं दे रही, बल्कि सच कह रही हूँ। पहले तुमने मेरी दोस्त के साथ ब्रेकअप किया। हाँ, वो तो एक नंबर की झूठी और थी और तुमने तो मुझे सब कुछ ही झूठ बता रखा था। तो तुमने उससे कौन सा सच बोला था? मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास कौन से एकड़ों के हिसाब से ज़मीनें हैं? सबा दायां हाथ कमर पर रखकर उसे सवाल करने लगे थे। यार तो क्या हो गया है? कौन सा मैंने उससे शादी करनी थी? एग्जैक्टली, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब तुमने किसी से शादी नहीं करनी तो फिर क्यों उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हो? ओ हेलो मोहतरमा, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वो भी मेरी जिंदगी बर्बाद करती। अगर उनका टाइम लग रहा है तो मेरा टाइम भी ज़ाया हो रहा है। किस बारे में बात हो रही है यहाँ पर? हैदर, जो कि उनकी आधी से ज्यादा बातें सुन चुका था, फिर भी उसने पूछना अपना हक समझा था। शहजाद की फितरत से तो सारा घर ही वाकिफ था, सवाए दादा जान को। सबको ही अंदाजा था कि वो कितना दिल फेंक किस्म का बंदा। शर्मो आया तो दूर तक उसमें है ही नहीं। हैदर को देखकर शहजाद फौरन ही वहां से रफू चक्कर हो गया था, जबकि हैदर साहब ने अपनी तोपों का रुख सबा बेगम की तरफ कर दिया था, जो उनको देखकर खौफ से थर थर कांपने लगी थी। मेरे कमरे में से कल मेरा मोबाइल किसी ने उठाया था। वो फौरन अपना बाजू लपेटकर उसकी आंखों में देखते हुए उससे सवाल कर रहा था, जबकि वो दाएं बाएं देखने लगी थी। मुझे क्या पता, आप हर बार मुझसे क्यों सवाल करते हैं? इंतहाई मासूमियत से हैदर से पूछा गया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस हवेली में सिर्फ दो ही शैतान हैं, एक तुम और दूसरा तुम्हारा भाई। उसका तो मैं बंदोबस्त करता हूँ। तुम्हें भी मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर दोबारा कभी मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं। उसके जाने के बाद वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोली थी। बदकिस्मती से हैदर ने उसकी बात सुन ली थी और अब वो रात के वक्त ही उसे हिसाब किताब बराबर करने का इरादा रखता था। शहजाद साहब अपने बेड पर उल्टे लेटे हुए थे। उनके कमरे में सैड सॉन्ग चल रहे थे। सोनिया के साथ गुजारे हुए लम्हात किसी फिल्म की तरह उनके जहन में घूम रहे थे, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है जो मुझे सुकून से सोग मनाने की भी इजाजत नहीं दे रहा? जैसे ही वो उठा, दरवाजा खोला, सामने ही दादा जान खड़े थे, जबकि उसके पीछे कजनों का एक पूरा टोला खड़ा था। उसकी अपनी गद्दार बहन भी उसी टोले में ही मौजूद थी। शहजाद को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। नालायक! दादा जान ने उसको कानों से पकड़ा और उसको खींचते हुए बाहर लेकर आ गए। उसकी सारी आशिकी उड़ गई थी। ब्रेकअप का शौक तो कहीं दूर जाकर सो गया था। अब तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने हाल पर रोना आ रहा था। ना जाने उसके दादा उसका क्या हशर करने वाले थे। नालायक इंसान! मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू इतनी घटिया हरकत करेगा। हैदर ने उसकी शिकायत लगाई थी और अब वो सुकून से अपने कमरे में बैठा लैपटॉप में ही अपना काम करने में मसरूफ था। सब उसको मुसीबत की जड़ कहते थे, क्योंकि मोहतरम शिकायत लगाकर कुछ साइड पर हो जाते थे। ड्रामों से तो उसे हमेशा ही नफरत थी और वो उनमें अपना वक्त ज़ाया करना ज़रूरी नहीं समझता था। सब और बाकी कज़न दादा जान के कमरे के अंदर ही थे। उनमें से कुछ कज़न ऐसे थे जिनके साथ शहजाद के ताल्लुकात ख़राब चल रहे थे और अब वो उसकी बुराइयों में ज़मीन आसमान के करे थे। दादा जान झूठ बोले, ये झूठे फरेबी हैं। आप उनकी बात पर यकीन करते कि आपको मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? कल ही तुम्हारा शकीला के साथ निकाह है। नहीं, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाया था। ऐसा नहीं हो सकता। आप उसका नाम सुने एक बार। शकीला? नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं शकीला नाम की लड़की से शादी नहीं करूंगा। दरअसल वो उसकी पुप्पो जान की बेटी थी जो गांव में रहती थी।
اس نے تو کبھی اسے دیکھا بھی نہیں تھا، صرف نام ہی سن رکھا تھا اور نام سن کر ہی وہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ویسے بھی تم لوگوں کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی اور کل تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ میں گھر سے بھاگ جاؤں گا، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اور پھر تمہیں مانگنے کے لیے فٹ پاتھ پر بٹھا دوں گا۔ اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر اس حویلی میں نہ آنا۔ تم اپنی ساری جائیداد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ وجہ سے شہزاد بھی حویلی میں رکا ہوا تھا۔ پہلے وہ صرف سونیا کا غم بنا رہا تھا، مگر اب اسے اپنی سب گرل فرینڈ کی یاد آ رہی تھی۔ کم سے کم ان کے نام تو پیارے تھے اور وہ اپنے دوستوں سے انہیں انٹروڈیوس کروانے میں شرمندگی تو محسوس نہ کرتا۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب وہ چہل قدمی کرنے کے لیے لان میں گیا، کیونکہ اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں میرے پیارے بھائی، بدلے میں تم جو مانگو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو اپنا دل، اپنی جان، اپنے گردے، اپنے پھیپھڑے، سب کچھ تمہارے قدم میں رکھ دوں گا۔ صرف ایک بار اس شکیلہ نامی بلا سے میری جان چھڑوا دو، پلیز 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 میری پیاری بہنا۔ مگر اس کے لیے مجھے شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ تو کیا تم اپنے بھائی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ بدلے میں تمہیں مجھے اپنے دوست سے گاڑی لے کر دینی ہوگی اور پورے 3 دنوں کے لیے وہ گاڑی میرے حوالے کرنی ہوگی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ حویلی میں گاڑی کھڑی ہوگی تو سب لوگ سوال پوچھیں گے، یہ کہ گاڑی کس کی ہے؟ میں وہ گاڑی اپنی سہیلی کے گھر کھڑی کروں گی، تم اس چیز کی بالکل بھی ٹینشن نہ لو۔ وہ مسکراتے ہوئے دل فریب انداز میں بولی تھی، تم سے زیادہ خود غرض عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اگر حیدر بھائی کو اس بات کی خبر بھی ہو گئی تو وہ تو تمہیں جان سے ماریں گے، مفت میں میرا بھی قورمہ بنا لیں گے۔ دیکھو اب کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، تم اس چیز کی بالکل بھی ٹینشن نہ لو۔ تم گاڑی میرے حوالے کر دینا، اس کے بعد سارے معاملات میرے اپنے ہوں گے، میں تمہیں کسی بھی معاملے میں نہیں پھنساؤں گی۔ ڈیل؟ اس نے اپنا ہاتھ شہزاد کی طرف بڑھایا تھا۔ ہاں ڈیل، بس میری شکیلہ نامی اس چڑیل سے جان چھڑوا دو، بدلے میں دنیا کی ساری دولت میں تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ جانتی تھی کہ دادا جان نے ابھی تک شکیلہ کی ماں سے بات نہیں کی تھی اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ شکیلہ کا نکاح کسی اور سے ہو چکا ہے۔ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اسے ڈرانے کے لیے کہہ رہے تھے، اسی چیز کا ہی اس نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ اگلے دن دادا کا غصہ بھی اتر جائے گا۔ وہ اس وقت دادا کے کمرے میں موجود تھی اور ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ دادا جان، آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنا پریشان ہو گیا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ وہ اپنی طبیعت خراب نہ کر لے۔ کیا تم یہاں پر اس کی وکالت کرنے کے لیے آئی ہو؟ نہیں دادا جان، میرے بس میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ اسے ایک بار اپنے سینے سے لگائیں، پیار سے اس کو سمجھائیں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے دادا جان کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ دوسروں کو کیسے الو بنانا ہے، لیکن اپنی ساری ٹیکنیکس وہ صرف اور صرف اپنے معصوم دادا پر ہی استعمال کرتی تھی۔ اس گھر میں صرف 2 ہی لوگوں کا راج چلتا تھا، ایک حیدر صاحب جو کہ اس گھر کے سب سے بڑے، سب سے خڑوس اکڑو قسم کا شخص تھا، جس کو کم ہی کزن پسند کرتے تھے، اور دوسرے دادا جان جن کی اجارہ اس حد تک تھی کہ کسی کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی وہ ان کے سامنے نگاہ اٹھا کر بات کر سکے۔ صرف صبا بیگم ہی تھی جو ان دونوں میں نفوسوں کے سامنے اپنے دل کا حال کھل کر بیان کر دیتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچپن سے دادا جان کے بہت زیادہ قریب رہی تھی۔ وہ دادا جان سے بے تحاشا پیار کرتی تھی اور دادا جان بھی اپنی پوتی پر جان لٹاتے تھے۔ اکثر تو ان کے باقی پوتے ان سے شکایت لگانے کے لیے آتے تھے کہ آپ اس شیطان کی نانی کو کچھ بھی نہیں کہتے، آپ کی ساری ڈانٹ اور سزائیں ہم لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جب وہ ان کے سامنے مذاق میں صبا کو ڈانٹ لیتے تھے اور سامنے پھر بعد میں سے معذرت بھی کر لیتے تھے، ابھی بھی انہوں نے صبح کی بات مان لی تھی۔ اگلے دن شہزاد ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے شہزاد کو آخری وارننگ بھی دی، دوبارہ اس طرح کی غلطی کی تو پھر تمہیں پہلے انفارم نہیں کروں گا بلکہ ڈائریکٹ تمہارا نکاح کروں گا۔ ٹھیک ہے دادا جان، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اپنی بہن کا فین بن گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی بہن کے کچھ کرنے سے پہلے ہی سارے معاملات حل ہو گئے۔ اس کی بہن نے تو صرف بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے تھے۔ چلو گاڑی کی چابی جلدی سے میرے حوالے کرو، اگر اس گاڑی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، بتا رہا ہوں میں۔ او ہیلو مسٹر،
احترام سے بات کرو، مجھ سے تمہاری بڑی بہن ہوں میں. دوبارہ میرے ساتھ بدتمیزی کی تو دادا جان سے کہہ کر شکیلہ سے تمہارا نکاح کروا لوں گی. تمہیں لگتا ہے کہ وہ ریس لگانے کے لیے آئے گا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ میرا نام ہی سن کر ڈر گیا ہوگا. یاد ہے کہ پچھلی بار بھی میں نے اس کو کتنا بری طرح سے ہرایا تھا. صبا اس وقت اپنی دوست کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھے. وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا. وہ سردار وجاہت خان ہے. وہ لوگوں سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ ان کو ڈراتا ہے. میرے علاوہ اسے پوری دنیا ڈرتی ہوگی. صبا نے اپنے بال ہوا میں لہراتے ہوئے کہا تھا. کیا تمہارے کزن حیدر کو اس بارے میں پتا کہ تم سردار وجاہت خان کے ساتھ ریس لگانے والی ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس کو پتا چلے تو وہ میری ٹانگیں توڑ کر گھر پر ہی بٹھا دے. ابھی تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہ کسی شخص سے نہیں ڈرتی. نادیہ اس کا مذاق بناتے ہوئے بولی تو وہ برا سا منہ بنا کر اس کے بیڈ پر ہی لیٹ گئی تھی. یار میں سوچ رہی ہوں وہ دن کتنا زبردست ہوگا جب میری حیدر نام کی بلا سے جان چھوٹ جائے گی اور میں رخصت ہو کر اپنے سیاں جی کے گھر چلی جاؤں گی. اچھا یار ایک چیز امیجن کرو کہ تمہاری شادی حیدر سے ہو جاتی. اللہ معاف کرے، اس سے پہلے مجھے موت آ جائے. میں کبھی بھی اس شخص سے شادی نہ کروں. ہمیشہ ہی غصہ کرتا رہتا ہے مجھ پر، یوں پابندیاں لگاتا ہے جیسے میرا باپ ہو. حالانکہ میرے ابا جان زندہ بھی ہیں لیکن انہوں نے میرے سارے فیصلوں کا حق اس کھڑوس انسان کو دیا ہوا ہے. وہ باقی تو کسی کے معاملے میں اتنی دخل اندازی نہیں کرتا، صرف میں ہی کیوں. وہ اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے انتہائی بیزارگی سے بولی تھی. یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ وہ کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، صرف تم ہی کیوں. اب کی بار اس کا لہجہ معنی خیز ہو گیا. تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر بیان کرو. بھائی میں یہ کہنا چاہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہاری ذات میں انٹرسٹڈ ہے اور بہت جلد وہ تم سے شادی کر لے گا. یہ میں بات تمہیں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں مر جاؤں گی مگر اس انسان سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی. اب دوبارہ میرے سامنے اس کا نام نہ لینا، میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے. فی الحال وجاہت کو کال کرو اور اسے پوچھو کہ وہ کب تک یہاں پر پہنچ رہے. اگر وہ مصروف بزنس مین ہے تو ہم بھی فارغ نہیں ہیں. ہمارے پاس بھی کرنے کے لیے ہزاروں کام ہیں. جیسا کہ وہ اس بھائی مجھے گھر جا کر سونا بھی ہے. تمہارے گھر والوں کو پتا ہے کہ تم اس وقت میرے پاس موجود ہو؟ نہیں، وہ یہ سب سوچ رہے ہیں کہ میں اکیڈمی میں بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی ہوں. وہ بے شرموں کی طرح ہنسنے لگی تھی جبکہ حیدر صاحب جو کہ اس کی اکیڈمی کے دروازے کے سامنے ہی کھڑے تھے اس وقت اس کا میٹر غصے سے گھوما ہوا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیسمنٹ میں قید کرتے جس کا ہر کام ہی انوکھا تھا. اتنی شرارتیں تو حویلی کے لڑکے نہیں کرتے تھے جتنی شرارتیں وہ لڑکی کرتی تھی. وہ محتمہ اکیڈمی میں آئی ہی نہیں تھی بلکہ باہر سے کہیں چلی گئی تھی. اسی وجہ سے وہ آج ضد کری تھی کہ ڈرائیور اسے چھوڑنے کے لیے نہ جائے. اس نے اپنی سہیلی کے ساتھ جانا ہے. دادا جان تو اس سے پیار کرتے تھے، اب تو دادی جان بھی اپنی پوتی پر پوری طرح سے لٹو ہو گئی تھی جنہیں اپنی پوتی کی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی تھیں اور اگر کوئی اسے کچھ کہہ دیتا تو پھر کہنے والے کی شے نہیں ہوتی تھی. وجاہت خان نادیہ کا ہی کزن تھا لیکن وہ بھی خڑوس اور اکرو نک چڑا قسم کا بندہ تھا. ایک بار پہلے بھی اس نے صبا کے ساتھ مذاق میں ریس لگائی تھی. اس کو لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی ہار جائے گی کیونکہ اس دن صبا ان کی حویلی میں بیٹھ کر بڑی لمبی لمبی چھوڑ رہی تھی. وجاہت خان کی انا کو دھچکا اس وقت لگا تھا جب صبا نے اسے جیت کر دکھایا تھا اور ابھی وہ بدلہ لینے کے لیے دوبارہ سے ریس کا مقابلہ کر رہا تھا. ریس شروع ہو چکی تھی. صبا کو ایک شارٹ کٹ راستے کے بارے میں معلوم تھا جس سے وہ اکثر ہی حیدر کے ساتھ آتی جاتی رہتی تھی. وہ ابھی بھی اپنی دھن میں آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو دیکھ کر اس نے جلدی سے بریک لگائی مگر اس کے باوجود بھی گاڑی حیدر کی گاڑی سے جا کر ٹکرا گئی تھی اور حیدر کی گاڑی کا بونٹ اڑ چکا تھا. صبا کی گاڑی پر بھی ڈنٹ پڑ گئے تھے. ہائے میرے اللہ، اگر شہزاد کو پتہ چل گیا اس نے تو مجھے جان سے مار دینا ہے. یہ کون ہے؟ الو کا پٹھا. اوئے بے وقوف انسان، اگر گاڑی چلانی نہیں آتی تو پھر گاڑی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اوئے باہر نکل، تیری تو میں ابھی بینڈ بجاتی ہوں. وہ اس وقت لوفرانہ انداز میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے حیدر کو باہر آنے کے لیے للکار رہی تھی. حیدر پہلے تو اسے وہاں دیکھ کر صدمے میں چلا گیا تھا. اس کو تو لگتا تھا کہ صبا کو گاڑی کی الف بے بھی نہیں پتا، لیکن یہاں پر تو محترمہ ریس لگا رہی تھی اور وہ بھی پراپر طریقے کے ساتھ.
جیسے گاڑی کا دروازہ کھلا، حیدر کو باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر صبا کو اپنے آگے پیچھے چھوٹے چھوٹے حیدر گھومتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ ہائے میرے اللہ، یہ میں نے کیا دیکھ لیا؟ اس کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ تم نے اپنی موت دیکھی۔ وہ دان پیستے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ ارے ارے حیدر بھائی، آپ کیوں اتنا غصہ کریں؟ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ گاڑی میں آپ بیٹھے ہوں گے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں کب کی یہاں سے بھاگ جاتی۔ ہائے میرے اللہ، کیوں میں ہر بار بے وقوفی کر جاتی ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے اکتوبر کا مہینہ مجھے راز ہی نہیں ہے۔ جب سے مہینہ شروع ہوئے تب سے ایک کے بعد دوسرے مصیبت میرے سر پر آ کر گرے ہیں۔ تمہارے پاس یہ سب کا کیا جواز ہے؟ اور یہ گاڑی یہ کہاں سے لائی ہو؟ اس کے بعد اتنی مہنگی گاڑی دیکھ کر حیدر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کیا پھر سے تم نے اس لوفر لڑکی کے ساتھ دوستی کر لی ہے؟ وہ نادیہ کی ہی بات کر رہا تھا، جو ایک بہت بڑے وڈیرے کی بیٹی تھی اور جس کے دماغ میں ہر وقت ہی ایڈونچر چلتے رہتے تھے۔ حیدر کو لگتا تھا کہ اس کی کزن کو نادیہ کو خراب کیا ہوا ہے، اور ورنہ پہلے تو وہ بہت معصوم سی تھی۔ صبا نہیں، اس کے دماغ میں عجیب و غریب قسم کے آئیڈیاز ڈالے تھے اور پھر وہ اس کو موٹیویٹ بھی کرتی تھی۔ 15 منٹ گزرے تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس کے موبائل پر سردار وجاہت خان کا نام جگمگا رہا تھا۔ کاش میں اس کا نمبر کسی لڑکی کے نام سے سیو کر لیتی۔ وہ آنے والی مصیبت کو بھانپ چکی تھی۔ اس نے جیسے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ محترم نے اس کے ہاتھوں سے موبائل چھینا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اس کو خونخوار لہجے میں گھونٹتے ہوئے بولا۔ اس آدمی کے ساتھ تمہارا رابطہ کب ہوا؟ یہ تو ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے جسے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہوئی۔ آخر تمہارے پاس اس کا نمبر کیسے آیا؟ میں تم سے سوال کر رہا ہوں، مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سے ریلیکس کریں۔ نادیہ کی گاڑی بھی اس کی گاڑی کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ بے وقوف لڑکی، تم یہاں پر کھڑی کیا کر رہے ہو؟ وجاہت خان ریس جی چکا ہے اور تمہیں پتہ ہے نا، اب تمہیں اس کی کہی ہوئی بات ماننی ہوگی۔ وہ حیدر خان کی طرف دیکھے بغیر ہی بولے جا رہی تھی۔ جب نظر پڑی تو اس کی زبان کو بھی فوراً بریک لگی تھی۔ ارے ارے حیدر صاحب، آپ تو تمہارے باپ کو تمہیں ابھی شکایت لگا کر انہیں تمہارے کرتوتوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں ان کو بتاتا ہوں پڑھائی کے نام پر جو تم لوگ مل کر گل کھلا رہے ہو۔ آپ اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم مل بیٹھ کر معاملہ حل کر لیتے ہیں۔ اب معاملہ تو تم لوگوں کے گھر جا کر حل ہوگا۔ پہلے وہ نادیہ کے گھر گیا تھا اور وہاں پر بیٹھ کر اس کی چاند میں زمین آسمان کے خلابے ملائے تھے۔ نادیہ دل ہی دل میں دعا کری تھی کہ انسان گونگا ہو جائے یا پھر اس کے بابا بہرے ہو جائے، کیونکہ فی الحال اس کے پاس یہی دو آپشن تھے۔ جب حیدر وہاں سے گیا تو نادیہ کے بابا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ سردار وجاہت خان تو اس معاملے سے بالکل سائڈ پر ہو گیا تھا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں ان لڑکیوں کو جانتا تک نہیں ہوں، جبکہ دل ہی دل میں وہ صبا کو پسند کرنے لگا تھا۔ اس کی باتیں، اس کی حرکتیں اور اس کا لہجہ، وہ سب اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حیدر بہت ہی غصے سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس گاڑی کو بھی اپنے ساتھ لیتے چلے گا۔ شہزاد کو پتہ چل گیا کہ ہم نے اسے اسی طرح سے ہی روڈ پر چھوڑ دیا تو وہ تم چپ کر جاؤ۔ تمہاری آواز کسی ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر برس رہی ہے۔ دیکھیں، اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں۔ اگر شہزاد مجھے گاڑی لا کر نہ دیتا تو مجھے کبھی بھی گاڑی نہ ملتی۔ ساری غلطی اس کی ہے۔ آپ اسے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ اپنی مٹکے سے جیسے ہی آنکھوں میں فوراً سے آنسو لے کر آئی تھی، حیدر نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو چلتی ہوئی گاڑی سے باہر دھکا دے دے تاکہ مصیبت کی جڑ ہی ختم ہو جائے۔ جب حویلی والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو سبھی ناراض ہوئے تھے۔ صبا کی ماں اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھی تو دادا جان اپنی پوتی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ارے اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ اس نالائق سے پوچھو۔ شہزاد کو صبا نے تسلی دی تھی کہ تم فکر مت کرو، جب معاملات خراب ہوں گے تو میں سب لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ میں تمہارے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن جاؤں گی۔ تم پر میں ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ میں سب لوگوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کروں گی، غلطی ساری میری ہے۔ اس کے سارے وعدے جھوٹے ثابت ہو گئے تھے۔ نہ تو اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہوتی اور نہ ہی اس نے اس بات کا اعتراف کیا تھا، بلکہ اس نے تو سارا الزام شہزاد پر ڈال دیا تھا اور خود کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی، جیسے اس پر بہت بڑا ظلم ہو گیا ہو۔ بیچارہ شہزاد
ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پھنس گیا تھا۔ میں مر جاؤں گا لیکن اب کبھی بھی تم جیسی چڑیل کی بات پر یقین نہیں کروں گا۔ 2 دن کے بعد ویسے بھی اس کی لندن کی فلائٹ تھی۔ اسے اپنے بابا کے ساتھ وہاں پر ایک بزنس پروجیکٹ کے سلسلے میں جانا تھا، کیونکہ اب اکرام صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے بزنس میں اپنے ساتھ شامل کریں گے تاکہ اس کا دماغ شرارتوں سے خالی ہو جائے۔ جب محترمہ صبا صاحبہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس کا چہرہ غصے کے مارے لال تھا۔ مجھے بتاؤ، اس حیدر کی شادی کب ہوگی اور یہ کب یہاں سے جائے گا؟ جس دن تم ہاں کرو گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تو ابھی ہاں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو کہتی ہوں اس کی شادی کرو اور اس کو یہاں سے اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دو جہاں سے نہ وہ ہمیں دیکھ سکے اور نہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے ہم لوگوں کی جان چھوٹ جائے۔ ہم لوگوں کی تو جان چھوٹ جائے گی، مگر تم اپنی جان کیسے چھڑواؤ گی؟ کیا مطلب ہے؟ ہمیں بھی تو تم ہی لوگوں میں شمار کرتی ہوں۔ وہ یہ کہتی ہوں بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس وقت حیدر صاحب لان میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے سامنے لیپ ٹاپ رکھے۔ وہ کام کرنے میں مصروف تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی تھی کوئی نہ کوئی کام ہی کر رہا ہوتا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ حیدر صاحب کی تھوڑی سی مدد کر دوں۔ پلیز کوئی بھی فضول حرکت مت کرنا۔ وہ پہلے ہی تم پر غصہ ہے۔ انہیں صرف ایک موقع چاہیے۔ اگر تم انہیں یہ موقع دے دیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ یار ایک تو تم بہت زیادہ ڈرتی ہو۔ میں تو بس سوچ رہی ہوں کہ ان کے موبائل کو اور ان کے لیے لیپ ٹاپ کو دھو دوں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ گندی ہو گئی ہیں۔ وہ تو خوش ہو جائیں گے کہ چلو تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، لیپ ٹاپ کو کون دھوتا ہے؟ صبا بیگم دھوتی ہے۔ اپنی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے دل فریب انداز میں کہتی اس وقت جویریہ کو بہت زہر لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر انجام بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جانا، کیونکہ ویسے بھی مجھے ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ جویریہ نے کل ہی دادی جان سے حیدر خان کو باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ ان سے رخصتی کی تاریخ مانگ رہا تھا۔ صبا کی امی بھی راضی تھی، کیونکہ وہ خود بھی اس کی حرکتوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ وہ لڑکی گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، اور اگر کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دے تو اس کو موت پڑ جاتی تھی۔ کبھی وہ بیماری کا بہانہ بنا کر بستر میں گھس جاتی تھی تو کبھی پڑھائی کا بہانہ بنا کر کتابیں اٹھا لیتی تھی، اور پھر 15 منٹ کے بعد دوبارہ سے موبائل یوز کر رہی ہوتی تھی۔ تب تک نوشین صاحبہ بھی اپنا کام مکمل کر لیتی تھیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر کبھی کبھار کچن میں غلطی سے چلی بھی جاتی تھی تو پورے کچن کی حالت بگاڑ دیتی تھی۔ نوشین صاحبہ کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ ایک دن محترمہ نے اپنے لیے بریانی بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس دن وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ بریانی بنانے کے چکر میں انہوں نے کچن میں ہی آگ لگا دی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ شہزاد گھر پر موجود تھا، ورنہ پورا گھر جل کر راکھ ہو جاتا محترمہ کی بریانی کے چکر میں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اور توبہ کی تھی کہ جب تک وہ اپنی بیٹی کو ٹھیک طرح سے سب کچھ سکھا نہیں لیتی تب تک وہ اسے اکیلے کچن میں نہیں بھیجیں گی، چاہے کتنی بڑی مجبوری ہی کیوں نہ ہو۔ حیدر کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو حسن کی ملکہ اپنے بالکنی میں کھڑی اس کی طرف انتہائی غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا غصہ ہونا بنتا تھا۔ حیدر دل ہی دل میں مسکرا دیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے وجاہت سے دو ٹوک انداز میں بات کی تھی کہ وہ اس کی عورت سے دور رہے، اور اگر دوبارہ کبھی وجاہت نے اس کی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا تو وہ ذلیل انسان کو جان سے مار دے گا۔ اس کے پاس وجاہت کے خلاف کافی ثبوت بھی موجود تھے، جس کی بنیاد پر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں بھیج سکتا تھا، اور یوں اس آدمی کا پیار کا بھوت بھی اتر گیا تھا۔ اس نے فوری طور پر حیدر سے معافی مانگ لی تھی، کیونکہ اسے بھی اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری تھی۔ محبت تو آنے جانے والی چیز تھی۔ وہ محبت کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ اگلے دن جب وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا لیپ ٹاپ بیڈ پر نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ الٹے قدموں باہر نکلا تھا، کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا لیپ ٹاپ اٹھانے کی جرأت صرف اور صرف صبا بیگم میں ہی ہوتی تھی۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں پر ہے؟ وہ اس کے اوپر سے چادر کھینچتے ہوئے بولا۔ صبح جو کہ گہری نیند کی وادیوں میں تھی، اپنے انتہائی قریب اس کو دیکھ کر اس کے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا بے شرمی ہے! حیدر بھی جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا، کیونکہ نکاح کے بارے میں ابھی تک صبا بیگم کو پتہ نہیں تھا۔ ابھی تو اس نے اپنی چھوٹی سی بیوی پر یہ بم بھی گرانا تھا کہ ان دونوں کا بچپن میں ہی نکاح ہو گیا تھا، اور اس پر پورا حق رکھتا ہے۔ یہی میں تم سے پوچھنے کے لیے آیا۔ مجھے بتاؤ کہ میرا لیپ ٹاپ کہاں پر ہے؟
مجھے نہیں پتا، میں تو پچھلے 8 گھنٹوں سے سو رہی ہوں، اس نے اپنی جمائی روکتے ہوئے کہا اور چادر سر پر تان کر دوبارہ سے لیٹ گئی تھی۔ میرے کمرے سے باہر جائیں، یوں نامحرم کزنوں کے کمروں میں جانا اچھا نہیں ہوتا ہے، اور آپ نے جو حرکت کی ہے میں دادی جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ مجھے بھی بتاؤ کہ کیا کہو گی۔ اس نے فوراً سے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تھی۔ میں انہیں بولوں گی کہ آپ نے سوتے ہوئے میرے اوپر سے چادر کھینچی تھی۔ تمہارا شوہر ہوں میں، تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ سوٹ تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں پھونکا تھا۔ اسے قیامت برپا ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونوں کا ایسا کوئی مذاق ہے جو میں تم سے اتنی سیریس بات مذاق میں کروں گا۔ یہ کہتے وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 5 منٹ کے بعد وہ پھر سے کمرے میں واپس آیا تھا۔ اب کی بار وہ غلط کے بل دھاڑا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اسے اتنی اونچی آواز میں چیختا ہوا دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اس نے بہانہ بنانے کی کوشش کی تو محترم نے اس کے سامنے ریکارڈنگ لا کر رکھ دی تھی، جس میں بہت ہی محتاط انداز میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور پھر اس کے لیپ ٹاپ کو اٹھا کر واش روم میں لے کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد لیپ ٹاپ کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کے سامنے ہی تھا۔ اس نے میری بہت ہی امپورٹنٹ فائلز تھیں جن کا تم نے ستیہ ناش کر دیا۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ کیا میں نے کچھ بولا؟ اس کی زبان میں ایک بار پھر سے کھجلی ہونے لگی۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، بربادی تو تمہاری 1 ہفتے کے بعد شروع ہوگی۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا، کیونکہ جو حشر میں تمہارا کرنے والا ہوں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ تم کبھی بھی کوئی شرارت کرنے کے قابل رہو گی۔ آپ مجھے یوں کھلے عام دھمکی نہیں دے سکتے۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ تو وقت ہی بتائے گا، تم بس اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار رکھنا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ دادا جان کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آو بکار پر ہر طریقے اس نے استعمال کر لیا تھا، مگر دادا جان کا دل تھا کہ پگھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آپ تو مجھے کہتے تھے کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اب اس حیدر لالا کے حوالے آپ مجھے کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ چپ کر جاؤ، فضول باتیں نہ کیا کرو۔ اس کو لالا مت کہو، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے بلکہ تمہارا شوہر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بچپن میں آپ نے میرا نکاح کر دیا اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ اگر کچھ ٹائم پہلے بتا دیتے تو میں اس کو بھائی نہ کہتی۔ اب تمہارا نکاح بھی ختم ہو چکا ہوگا، بلکہ ہمارا نکاح مکروہ ہو چکا ہوگا۔ چپ کر جاؤ، جو کچھ بھی ہوا ہے تمہاری بہتری کے لیے ہوا ہے۔ اگر تم کو پتہ چل جاتا جو FSC سے تم نے مر مر کر پاس کیے، تم نے تو یہاں تک پہنچنا ہی نہیں تھا، بلکہ 8ویں کے بعد ہی پڑھائی کو خیر بات کہہ دینی تھی۔ ماں اپنی بیٹی کی فطرت سے اور اس کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھی۔ سب لوگوں کے سامنے انہوں نے اسے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اگر آپ لوگوں نے میری اس کے ساتھ شادی کی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ تم یہاں سے قدم باہر نکالنا، میں تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گی۔ یہ کاٹنے کی باتیں کسی اور سے جا کر کریں، ڈرتی نہیں ہوں کسی سے۔ یہ کہہ کر تن فن کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ سامنے سے آنے والے حیدر کے ساتھ ٹکرا گئی۔ یہ بلڈوزر یہاں پر کہاں سے آ گیا؟ نگاہیں اٹھائیں تو سامنے حیدر کھڑا تھا۔ وہ اس کو غصے سے نہیں بلکہ مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چڑا ہوا چہرہ اور لال گال دیکھ کر اسے انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ فیصلہ دادا جان نے کیا تھا۔ بچپن ہی انہوں نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا، کیونکہ ان دونوں تھوڑی سی بور ہو رہی تھی اور وہ چاہ رہی تھی خاندان میں کوئی فنکشن۔ اپنے سب بیٹوں کی شادی تو وہ کر چکی تھی، اسی شغل میلے میں اپنے پوتے اور پوتی کا نکاح کروا دیا۔ ان کے شغل کے چکر میں آج صبا صاحبہ بری طریقے سے پھنس چکی تھی۔ رات کے وقت اس نے حویلی سے فرار ہونے کی کوشش کی تو حیدر کو سامنے کھڑے دیکھ کر کھسیانی سی ہنسی ہنس دی۔ میں تو باہر چہل قدمی کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ اچھا، 5 کلو کا وزن اٹھا کر تم چہل قدمی کرنے کے لیے جا رہی تھی؟ کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ تم نے قدم اٹھانے سے پہلے کیا ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس سے تمہارے خاندان والوں کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے؟ دادا جان جنہوں نے اپنی ساری زندگی تم پر لگا دی، تمہاری خوشی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے باقی پوتوں کی خوشیاں قربان کر دیں، اور تم ان کو یہ تحفہ دینے والی تھی؟ یہ ہے تمہاری ان کے لیے محبت؟ وہ حد سے زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ صبا بھی تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی۔
چاہے مجھ سے نفرت کرو یا پھر مجھ سے محبت کرو، آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے، کیونکہ میں نے آپ کی زندگی اجیرن بنا دینی۔ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہی ہوں۔ میں بھی تمہیں بتا رہا ہوں محترمہ کہ مجھ سے پنگا لینے سے پہلے 1000 بار سوچنا، کیونکہ اس وقت تمہیں بچانے کے لیے دادا جان نہیں ہوں گے، اور نہ ہی دادی تمہاری شکایتیں سننے کے لیے وہاں پر ہوں گی۔ وہ پاؤں پٹک کے رہ گئی تھی۔ اب اپنے کمرے میں جو اس کی حرکت کی سزا بھی تمہیں بعد میں ملے گی، ایک بار رخصتی ہونے دو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ لیکن دادا جان نے تو کہا تھا صرف نکاح ہوگا۔ محترمہ وہ تو پہلے سے ہو چکا ہے، اب رخصتی کی تیاری کریں آپ۔ رات کو 9 بجے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دلہن بنی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا ذہن اس وقت بہت ہی تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ آٹومیٹک لاک کے علاوہ وہ وہاں پر ایک مینول کنڈی بھی تھی، اور اب وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اب آئے گا مزہ، دیکھتی ہوں کہ کیسے کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ اطمینان سے اٹھے اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی تھی۔ اس جلاس اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بس کسی طرح سے وہ اس جلاس سے دور رہے، کیونکہ وہ اسے بہت سی سزائیں دینے والا تھا۔ انہی سزاؤں کی وجہ سے اسے خائف ہو رہی تھی۔ وہ جب فریش ہو کر باہر نکلی تھی تو جلاد بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلی تھیں، مگر منظر تبدیل نہیں ہوا تھا۔ تم بالکنی کی کنڈی لگانا بھول گئی ہو؟ وہیں سے آیا ہوں، انتہائی حسیلے لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ نیند میں تھی، اسی وجہ سے کنڈی لگا لی۔ کس کی اجازت سے چینج کیا تم نے؟ اس کا وجود خوف سے لرزنے لگا تھا۔ اس نے اپنے سامنے کامتا ہوا دیکھ کر وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے چھوٹی سی لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے قریب مت آنا، مجھے آپ کے ساتھ فی الحال کوئی تعلق نہیں بنانا ہے، میں ابھی اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں۔ یہ ڈالو، اس نے مووی میں ایک لڑکی کو ہیرو کے ساتھ بولتے سنا تھا۔ اس کی کزنوں نے اسے جو بھی باتیں سمجھائی تھیں، اسے وہ ساری باتیں کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنی منمانی کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی کرے گا اور اسے اس چیز کے لیے وقت نہیں دے گا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ اس کے قریب سے نکلتا ہوا واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اپنا کمبل اٹھا کر صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ تم بیڈ پر جا کر سو سکتی ہو، اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ جلاد ہیں، آخری بار پیشکش کر رہا ہوں، بعد میں مجھے شکایت مت لگانا کہ کمر میں درد نکل آئے۔ اسے یاد تھا ایک بار اس کی کزن گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی وجہ سے مجبوراً صوفے پر سوئی تھی، اور پھر اگلے پورے ہفتے تک صبا نے یہی رونا مچائے رکھا تھا کہ میری کمر میں درد کر رہی ہے، کیونکہ صوفے پر سونا اس کو راحت نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب سے گزرتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ خوبصورت حسینہ اس کی دسترس میں موجود تھی، مگر اس کی اجازت کے بغیر اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ دونوں سونے کے لیے لیٹے ہوئے تھے، لیکن نیند دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے ہی گزر گئی تھی۔ فجر کے قریب جا کر چھوٹی سی لڑکی کی آنکھ لگی تھی، مگر وہ تب بھی نہیں سو پایا تھا۔ بے چینی ہی اتنی شدید تھی کہ اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ولیمے کے بعد وہ اپنی دادی جان کے پاس پہنچ گیا، جنہوں نے اسے کہا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ ہنی مون پر لے کر جاؤ۔ وہ مجھ سے خائف ہوتی ہے، مجھ سے دور بھاگتی ہے، میں اسے کیسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں؟ وہ چڑھتے ہوئے بولا تھا۔ پہلی بار وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ماحول چینج ہوگا تو وہ خود کو کافی بہتر محسوس کرے گی، اور ویسے بھی وہاں پر تمہارے پاس ڈھیر سارا وقت ہوگا جو تم نے اس لڑکی کے نام کرنا ہے، اسے محبت دینی ہے۔ محبت اور وقت سے وہ تمہارے قریب آ جائے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو کیا تمہیں خود پر یقین نہیں ہے؟ دادی جان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ خود پر تو یقین ہے، مگر اس عورت کے موڈ سوئنگز پر یقین نہیں ہے مجھے۔ صبح کچھ گوار موڈ میں ہوتی ہے، دن کے وقت اس کا ذرا سا موڈ خراب ہو جائے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے۔ میں نے آج تک کسی کے بھی نخرے نہیں اٹھائے دادی جان، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری محبت ہے، اس کے نخرے نہیں اٹھانے پڑیں گے، یہی سوچ کر تو میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں اور اسے ڈانٹتا نہیں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مزید مجھ سے بدظن ہو جائے۔
جب صبح کو یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ ہنی مون منانے کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، لیکن بظاہر وہ اکڑی اکڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ یوں ظاہر کری تھی جیسے وہ وہاں پر جانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ حیدر بھی یہی سوچ رہا تھا، جب حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ وہ دونوں ایروپلین میں آ کر بیٹھے تو اس میں خوف سے حیدر کی بازو پکڑ لی تھی اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب موجود تھے۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے کندھے پر محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی جہاز نے پروان بھری، ایک زوردار چیخ نے صبا کے منہ سے نکلی۔ ریلیکس ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، حیدر نے اس کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کا دل کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا، اور پھر جب ماحول نارمل ہو گیا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے گال شرم کی وجہ سے لال اناری ہو گئے تھے۔ جو بھی تھا وہ اس کا محرم تھا، اس کا شوہر تھا۔ دونوں کے جذبات بھی تبدیل ہو چکے تھے، کیونکہ دونوں ہی جانتے تھے کہ ان لوگوں کے درمیان رشتے کی نوعیت چینج ہو چکی ہے۔ اس طرح سے حقوق کی نوعیت بھی بدل چکی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ آسمان پر روئی جیسے بادل کو دیکھ کر اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ابھی تو اس نے جنت کی وادی جیسے سوئٹزرلینڈ میں جانا تھا۔ رات کے وقت وہ دونوں وہاں پر پہنچے تھے۔ صبا ضد کری تھی اسے گھومنے کے لیے جانا ہے۔ اسے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا، اسی وجہ سے اسے زبردستی ہوٹل میں لے آیا تھا۔ صبح نے صبا کو اٹھایا، جو کہ نیند میں تھی۔ غصے سے بولی، اگر دوبارہ مجھے اٹھایا تو میں آپ کو طلاق دے دوں گی۔ یہ سن کر حیدر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے دوبارہ سے چھیڑا تو اس نے اپنی انگلی اٹھائی اور دھمکی آمیز انداز میں بولی، میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ حیدر خان، مجھے تنگ مت کرو۔ اب اگر تم نے مجھے چہرا تو میں انتظار نہیں کروں گی۔ 3 بل ایک ساتھ بولوں گی اور پھر تم بیوہ ہو جاؤ گے۔ کوئی بھی عورت تم سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ وہ اس وقت واقعی شدید نیند میں تھی۔ لگتا ہے کہ بخار محترمہ کے سر پر چڑھ گیا۔ حیدر کو اب اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہوئے مزہ آنے لگا تھا۔ تیسری بار اس نے صبا کو تنگ کیا تو بولی، میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، طلاق دیتی ہوں، طلاق دیتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے بازو میں سمیٹ چکا تھا، مگر اس چیز کا حق تو میرے پاس ہے۔ اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ فوراً ہی ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ انتہائی معصومیت سے اس نے اپنے ہاتھ حیدر کے سینے پر رکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے طلاق دی ہے، جس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ وہ اس کی نیت کو سمجھتی اونچی آواز میں چلائی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے واش روم جانا ہے۔ یہ کہہ کر بھاگتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ جب تک حیدر کو اس کی چالاکی سمجھ آ گئی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے پر نہیں لگاؤں گا تب تک یہ میرے کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ اس کے بعد میں صبا کو ناشتہ کروایا تھا اور میڈیسن دی تھی۔ دوپہر تک اس کی صحت ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ دونوں شام کے وقت گھومنے کے لیے گئے۔ وہاں پر جتنے بھی کپلز تھے ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے قریب سے کچھ لڑکیوں کا گروپ گزرا تھا جنہوں نے حیدر کی تعریف کی تھی اور اسے ہینڈسم بولا تھا، کیونکہ صبا اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ دونوں میں کافی زیادہ فاصلہ تھا اور لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ یہ سن کر صبا کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ان کی ایسی کی تیسی، یہ انگریزیاں خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اگر انہوں نے میرے شوہر پر گندی نظر ڈالی تو میں ان کی آنکھیں نکال کر چیل اور کووں کو کھلا دوں گی۔ منہ میں بڑبڑاتی اس کے پہلو میں چلنے لگی اور اس کے ہم قدم ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اتنی تیز کیوں چل رہے؟ آپ اگر مجھ سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہیں تو صاف الفاظ میں کہہ کر پیچھا چھڑوا لیں۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میرا ہاتھ نہ پکڑو۔ تو کیا اس کا مطلب ہے آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں گے؟ اگر میں کہوں میرا ہاتھ نہ پکڑیں تب بھی آپ کا فرض بنتا ہے آپ زبردستی میرا ہاتھ پکڑیں اور سب کو بتائیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اگر آپ کو خود کو سنگل دکھانے کا بہت شوق ہے تو مجھے واپس پاکستان بھیج دیں۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے ایک دم سے اتنا غصہ کیوں آ گیا تھا۔ شاید اس وجہ سے کہ اسے اپنا شوہر تسلیم کرنے لگی تھی۔ اس کے دل میں تو اسی وقت ہی حیدر کے لیے عزت جنم لے چکی تھی جب حیدر نے پہلی رات اس کے جذبات اور اس کی فیلنگز کا احترام کیا تھا اور اسے وقت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ واقعی میں ایک کمال کا انسان تھا۔ اس کے بعد دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ کینہ توڑ نظروں سے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ جب ایک ویٹر نے اس کی تعریف کی تھی اور اس کی آنکھوں کو بیوٹیفل کہا تھا، اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اب جیلس ہونے کی باری حیدر کی تھی۔ آپ کو اتنی آنکھ کیوں لگ رہی ہے؟ ان لڑکیوں نے بھی تو آپ کو ہینڈسم کہا تھا۔ کل سے تم اپنے سر پر دوپٹہ کیا کرو گی اور اگر ہو سکے تو اپنے چہرے کو بھی نقاب سے ڈھانپا کرو گی۔ ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔
تم اس کی تعریف پر اتنا مسکرا کیوں رہی تھی؟ آپ بھی تو لڑکیوں کی تعریف پر مسکرا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، دونوں میں ڈیل ہوتی ہے، آج کے بعد کوئی بھی کسی کی تعریف پر نہیں مسکرائے گا۔ ہاں، اور کوئی بھی کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ تم بھی تو اپنی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اب میں بیچارہ کیا کروں؟ آپ چاہے دیوار کو گھور لیں، لیکن لڑکیوں کو نہیں گھوریں گے۔ میں تو اپنی بیوی کو گھوروں گا۔ وہ یہ کہہ کر پرشوق نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ یہاں پر 1 مہینے کے لیے آئے تھے، مگر صبا نے زندگی تھی کہ وہ زیادہ ٹائم کے لیے یہاں پر رکنا چاہتی ہے، اس وجہ سے مزید 2 مہینوں کے لیے وہاں پر رک گیا تھا۔ اپنا سارا بزنس نے آن لائن شفٹ کر دیا تھا۔ وہ وہیں پر بیٹھ کر میٹنگز اور دوسری ڈیلنگز وغیرہ کر لیتا تھا۔ ان 3 مہینوں میں صبا کی اجازت کے بغیر اس کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ جو بات اس لڑکی کو پسند نہیں تھی، وہ اس کام سے پرہیز کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن صبا نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ ہاں، وہ اسے محبت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں ساری دور ہو چکی تھیں۔ حیدر واقعی قابل محبت تھا۔ 3 مہینوں کے بعد وہ جب واپس پاکستان گئی تو کافی چینج ہو چکی تھی۔ شہزاد کے لیے تو اپنی بہن کو پہچاننا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ بھائی ذرا مجھے بتائیں کہ آپ نے اس پر ایسا کون سا جادو کیا ہے جو یہ اتنی سیدھی ہو گئی ہے؟ ورنہ ابا ابا نے تو اسے اپنی زندگی کے 20 سال لگا دیے، مگر اس میں ذرا بھی غلط نہیں آئی۔ زبان سنبھال کر بات کرو تم، ورنہ تمہاری شادی شکیلہ سے کروا دوں گی۔ یہ سن کر پاؤں پٹکتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ باقی کزن کھل کر ہنس دیے تھے۔ شکیلہ کا تانا اسے صبا نے اس وقت تک دینا تھا جب تک کہ اس کی زندگی میں کوئی نبیلہ نہیں آ جاتی۔ 2 سالوں کے بعد 2 جڑواں بیٹوں کی ماں بنی تھی۔ حیدر کے دل میں اس کے لیے محبت اور عزت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔